इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़िल कुरआन ला यअतूना बिमिस्लिहि। मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, कुरान पाक के बाद फ़ज़ाइल के हवाले से गुफ्तगू चल रही है। इसी बात को आज आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो 4 चैलेंजेस कुरान पाक में मौजूद हैं उस हवाले से आपको आगाह करता चलूँ। और ये बात भी एजाज़े कुरान और मोजज़ात कुरान का हिस्सा है कि कुरान पाक का नज़ूल होना, उसकी तरतीब एक अलग है, जबकि कुरान पाक बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे तरतीब तौक़ीफ़ी बनाई वो अलग है। लेकिन अल्लाह को तो इल्म ही था कि कौन सी सूरत कहाँ आनी है। उसकी सबसे बड़ी दलील इन चैलेंजेस में भी मौजूद है। जब कुरान पाक आधे के करीब हो गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चैलेंज किया, यानी जो अब तरतीब है, जिस तरतीब से हम पढ़ते हैं, आधे से ऊपर पहुँचते हैं, क़ुल ला इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़िल कुरआन, जिन और इंसान मिल जाएं इस जैसा कुरान लेके आएं, ला यअतूना बिमिस्लि, इस जैसा नहीं ला सकते, वलौ काना बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा, अगरचे एक दूसरे के मददगार बन जाएं। आधे कुरान से ऊपर पहुंचे। आज की तरतीब तौक़ीफ़ी के हिसाब से अल्लाह ताला ने इस कुरान जैसी किताब लाने का चैलेंज दे दिया। और कुर्बान जाएं अल्लाह की कुदरत के ऊपर। और ये देखें कितना बड़ा एजाज़ है। आप 11वीं सूरत के ऊपर आज की तरतीब के मुताबिक पहुंचेंगे तो आपको वहां पे ये आयत मिल जाएगी, कुल फ़अतू बिअश्रि सुवरिन मिस्लिही मुफ्तरायात। ये नाजिल तो कब हुई, रखनी कहाँ थी, इसका अंदाजा अल्लाह का अंदाजा कोई गलत हो सकता है। अल्लाह को तो पता था कहाँ रखनी है, ये कब नाजिल हुई। लेकिन आज कुरान पाक की तरतीब में 11वीं सूरत में मौजूद है। और अल्लाह ताला चैलेंज कर रहा है कि इन जैसी जो पीछे 10 सूरतें गुजरी हैं, इन जैसी 10 सूरतें लेके आओ। पहले 15वें पारे के बाद अंदर आधे कुरान के करीब जब कुरान हो गया तो कहा इस जैसा कुरान लेके आओ। 11वीं सूरत में अल्लाह पहुंचा, कहा इन 10 जैसी सूरतें लेके आओ। और इसी पर बस नहीं, आपको पता है सूरत बकरा, उसका अक्सर हिस्सा कहां पे नाजिल हुआ, मदीना में। अक्सर हिस्सा मदीना में नाजिल हुआ। और आज की तरतीब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तो इल्म था यह सूरत दूसरे नंबर पे आनी है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। एक सूरत जो पीछे सूरत फातिहा गुजरी है, इस जैसी एक सूरत लेके आओ। और फिर इसी पर बस नहीं, अल्लाह ताला ने कहा नहीं, ना तुम ये कुरान पूरा ला सकते हो, ना इस जैसी 10 ला सकते हो, ना इस जैसी एक लेके आ सकते हो। चलो और आसानी करता हूं, फलयतू बिहदीसिम मिस्ली, कोई आयत नहीं, आयत का छोटा टुकड़ा इस जैसा बना के दिखा दो, वो भी तुम नहीं बना सकते। वइल्लम तफालू वलन तफालू, और तुम ऐसा नहीं कर सकोगे और तुम ऐसा हरगिज कर भी नहीं सकते। क़यामत तक के लिए चैलेंज है। तो उस आग से डर जाओ जिसका ठिकाना इंसान है और पत्थर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस किताब को एक और नाम से भी पुकारा, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया। अल्लाह ताला ने इसको अपनी रस्सी क्यों कहा, यह हदीस से भी साबित है और कुरान पाक से भी साबित है। ये अल्लाह की लटकाई हुई रस्सी है जिसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और दूसरा सिरा बंदा मोमिन के हाथ में होता है। जो पढ़ता है, जो पढ़ेगा तो उसी के हाथ में है ना, जो पढ़ता ही नहीं उसके हाथ में कैसे सिरा आ सकता है या कैसा रस्सी का वो टुकड़ा आ सकता है। गोया जो बंदा इस कुरान को पकड़ता है या पढ़ता है, सिर्फ पढ़ने की इब्तिदा शुरू कर देता है, वो इतनी अजीम किताब को, इतनी अजीम कलाम को पढ़ना शुरू कर देता है जिसका एक सिरा तो वो पढ़ रहा है और दूसरा सिरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में। ये बैन वही बात है कि जिस तरह बंदा सजदे में सर तो जमीन पे रख रहा होता है, लेकिन सजदा कहां पे होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कदमों में सजदा हो रहा होता है। इसी तरह कुरान तो बंदा यहां पढ़ रहा होता है लेकिन उसका दूसरा सिरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में होता है। और मेरे भाइयों, ये बात भी मैं बारहा इसलिए कहता हूं, आज मुआशरे में वबा फैली हुई है, बीमारियां फैली हुई हैं। कुरान पाक से शिफा लेने के लिए बड़े बड़े लोग कायल हो जाते हैं, लेकिन शिफा लेने के लिए किसके पास जाते हैं, जैसे पहले कहा, वो नंग धड़ंग आदमी जिसने 20-20 साल से गुस्ल नहीं किया। मैं और आप चाहते ही नहीं है कि इस किताब से मुझे और आपको शिफा मिले। हम नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं हमें बनी बनाई गोली, बना बनाया नुस्खा मिल जाए
اور اگر اس قرآن سے بھی شفا لینی ہے تو جائیں کسی پیر کے پاس، کسی ایسے آدمی کے پاس جو 20 سال سے نہایا نہیں، وہ ہمیں کچھ لکھ کے دے دے قرآن کی آیت، وہ ہم گھر میں رکھ دیں، برکتوں کا نزول ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ اس طرح قرآن پاک سے شفا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس طرح آپ کو شفا ملنے والی نہیں ہے۔ اس طرح استدراجی قوتوں کے ذریعے یا کہانت یا جادو کے ذریعے عارضی طور پر یا وقتی طور پہ آپ کو فائدہ مل سکتا ہے، لیکن حقیقی شفا کب ملے گی؟ جب آپ اس قرآن پاک کو پڑھیں گے۔ اور آج آپ کے سامنے اس قرآن پاک کی ابتدا جس سورت سے ہو رہی ہے، اس سورت کے بعض فضائل اور قرآن پاک کے مختلف وظائف اور مختلف حصوں کی آپ کے سامنے فضیلتیں رکھنی ہیں۔ سب سے پہلی بات، یہ سورت فاتحہ ہے۔ یہ فاتحہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب اس کا کھولنے والا، ابتدا کرنے والا، بالکل قرآن پاک کی ابتدا میں ہے، اس لیے اس کو قرآن پاک کا دباچہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو سورت فاتحہ بھی کہا گیا، لیکن اس کا ایک نام نہیں ہے۔ مفسرین نے اپنی کتب کے اندر اس کے 30 سے زائد نام ذکر کیے ہیں، اور صحیح احادیث میں اس کے بے شمار نام ہیں۔ ایک سورت رقیہ، اس کو سورت رقیہ کہتے ہیں۔ رقیہ کا کیا مطلب ہے؟ دم جس کا کیا جائے۔ کیوں کہا گیا یہ دم کرنے والی سورت ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اس سورت میں دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں ان کے زہر کا شافی اور کافی علاج موجود ہے۔ جب یہ لفظ کہا جاتا ہے شافی اور کافی علاج موجود ہے، پہلی بات کہی سورت رقیہ، جب یہ کہہ دیا شافی اور کافی علاج ہے تو اس سورت کا بذات خود یہ نام بھی موجود ہے کہ اس کو سورت شافی کہا جاتا ہے، سورت کافی کہا جاتا ہے، یعنی شافیہ اور کافیہ کے نام سے بھی اس سورت کا نام احادیث اور مفسرین نے لکھ دیا۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے بھی نہیں کہہ رہا، حضرت ابو سعید خدری کی مشہور روایت آپ کے سامنے ہے۔ ایک جگہ کے ایک سردار کو بچھو نے بعض روایات میں سانپ نے کاٹ لیا، انہوں نے ان کی خاطرداری نہیں تھی کی، انہوں نے کہا دم کرنے والا کوئی ہے؟ کہا ہاں میں ہوں، میں دم کرنا جانتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ کچھ معاوضہ دو گے تو دم کروں گا۔ معاوضہ طے ہو گیا، بعض روایات میں 30 بکریاں، بعد میں زیادہ بکریاں، معاوضہ طے ہو گیا۔ جا کے انہوں نے دم کیا کس کے ساتھ؟ سورت فاتحہ کے ساتھ۔ 7ویں مرتبہ نیچے پہنچے اور بعض روایات میں بغیر تعداد کے آیا کہ سورت فاتحہ پڑھ پڑھ کے پھونکنے لگے، زہر کا اثر ختم ہونا شروع ہو گیا، وہ اچھا بھلا ٹھیک ہو گیا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارا معاملہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ان بکریوں کا جو معاوضہ لینے کی تائید کی، اور دوسری بات یہ بھی کہی تھی تمہیں کس نے بتایا کہ یہ سورت رقیہ ہے، یہ سورت دم کرنے والی ہے، اس سورت میں زہر کی شفا ہے، تمہیں کس نے بتایا؟ بتائیے، ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات نہیں تھی بتائی، لیکن صحابہ نے اپنے اجتہاد سے قرآن پاک کی ان آیتوں سے یہ سمجھا تھا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو مومنوں کے لیے شفا، اور قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے اس کو شفا قرآن پاک میں کہا ہے۔ تو صحابہ نے یہ سوچا کہ جب پورا قرآن شفا ہے تو جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، جو پورے قرآن پاک کا دباچہ ہے، شفا کے لیے اس سے بہتر صورت کون سی ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے یہ سوچا تھا، یہ سمجھا تھا، ہمارا یہ اجتہاد تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کی اور کہا تم نے بالکل درست سوچا اور درست اجتہاد کیا، اور اسی پر بس نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے حوالے سے جس سے ہم غافل ہیں اور جس کی اہمیت اور قدر و قیمت سے ہم نا آشنا ہے، اس کو سورت صلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ نماز اس سورت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، پوری کی پوری نماز، جتنی بھی نمازیں ہیں اس سورت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کی طرف بھی آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو شان نزول خود بیان کیا وہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ جبریل امین میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک آواز آئی، جبریل امین نے رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک آواز آئی، جبریل امین نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا اے اللہ کے رسول، آج میں نے آسمان کے اس دروازے کے کھلنے کی آواز سنی ہے جو ارب سال سے کبھی نہیں کھلا، اور آج اس سے میں ایک ایسا فرشتہ اترتا دیکھ رہا ہوں جو ارب سال سے کبھی نہیں اترا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دروازہ اور یہ فرشتہ کیا لے کے آیا، یہ دروازہ کیوں کھلا؟
یہ دروازہ اس لیے کھولا گیا کہ اللہ رب العزت نے اس دروازے کے ذریعے امت کو سورت فاتحہ دینی تھی اور سورت بقرہ کی آخری 2 آیات دینی تھی۔ سورت فاتحہ کی اتنی شان و عظمت ہے کہ اس کے لیے ایک آسمان کا اسپیشل مختص دروازہ جو کبھی نہیں تھا کھلا وہ کھولا گیا، ایک ایسا فرشتہ اتارا گیا جو پہلے کبھی نہیں تھا اترا۔ اور بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو سمجھ لیجئے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، فرشتے آسمان سے اترتے بھی ہیں، آسمان پہ چڑھتے بھی ہیں، اور اللہ کے ان لشکروں کی تعداد اتنی ہے کہ آپ کے سامنے وہ حدیث موجود ہے معراج کی رات والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانہ کعبہ کے عین اوپر بیت المعمور ہے جس میں ہر وقت 70,000 اتنے بڑے فرشتے پہلے آپ کے سامنے ضمنی طور پہ رکھا تھا، صرف آسمان کو سجدہ کرتے ہیں تو آسمان کی چولیں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ 70,000 فرشتے ایک وقت میں اس بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں، اور جو ایک مرتبہ طواف کرتا ہے اب صدیاں بیت جائیں گی، خرب سالوں سے موجود ہیں، خرب سال گزر گئے ہیں، کبھی اس فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آئی۔ اللہ کے لشکر، اللہ کے جنود اتنے ہیں، لیکن اللہ نے امت کے اوپر یہ رحم کیا کہ اس سورت کو اتنے عظیم الشان دروازے اور اتنے عظیم الشان فرشتے کے ذریعے نازل کیا، پھر بھی میں اور آپ غافل ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز ایسی نہیں جو ہو جائے سورت فاتحہ کے بغیر۔ میرے بھائیو یہاں وہاں کے مغالطے ذرا شرح صدر کریے، یہ کوئی تعصب کا یا فرقہ وریت کی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ کا فرمان عالی شان ہے، امام کی نماز ہو، مقتدی کی نماز ہو، نماز جنازہ ہو، نماز استسقاء ہو، کوئی بھی نماز ہو، وہ سورت فاتحہ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، مقتدی کو سورت فاتحہ نہیں پڑھنے دی جاتی، جنازے پہ سورت فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، جنازے پہ تو نہیں پڑھی جاتی، لیکن جنازے کے بعد گھر میں جو بھی تعزیت کرنے آتا ہے چلو جی سورت فاتحہ پڑھ لی جائے۔ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا وہاں آپ پڑھتے نہیں، اور جہاں پہ حکم نہیں دیا وہاں پہ آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر نماز میں پڑھ لیں گے آپ کی نماز کو کچھ نہیں ہوگا، بلکہ حدیث کے الفاظ، اور یہ حدیث بھی حسن درجے کی ہے، من صلی صلاۃ، جس بندے نے نماز پڑھی ولم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور اس نے سورت فاتحہ نہ پڑھی فہی خداج، وہ نماز ضائع چلی گئی، وہ نماز باطل ہو گئی۔ جس بندے کو یہ مسئلہ پتہ چل جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سورت صلاۃ اس لیے ہے، یہی تو وہ عبادت ہے، یہی تو وہ سورت ہے کہ جس کا اللہ جواب دیتا ہے۔ نماز کے اندر یہ اتنی بڑی فضل کی بات ہے میرے بھائیوں، کبھی ہم نے اس بات کے اوپر غور نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کس سے کلام کرتا ہے؟ نبیوں سے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ فرشتوں کو اور نبیوں کو، یہ بھی اللہ نے نبیوں اور فرشتوں کے بارے میں بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ زیب نہیں ہے کہ وہ کسی بشر سے کلام کرے، مگر کوئی فرشتہ بھیجتا ہے، مگر پردے کی اوٹ سے بولتا ہے، مگر وہی کر دیتا ہے۔ لیکن یہ فضیلتیں بھی کن کو حاصل ہیں؟ مخلوقات میں سے اللہ کے مقرب ملائکہ فرشتوں کو اور انبیاء کو۔ لیکن ایک فضل اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر بھی کر دیا کہ جب بھی کوئی بندہ امام ہو یا مقتدی الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے۔ کتنی بڑی شان و عظمت ہے اس سورت کی۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد کو بیان کیا، الرحمن الرحیم میری ثنا کو بیان کیا، مالک یوم الدین میری بزرگی کو، میری بڑائی کو بیان کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں پہ رب جو الفاظ ہر بندے کو کہتا ہے، ہر بندے کو، ایک بندے نے پڑھنا ہی نہیں تو اللہ نے کیا جواب دینا؟ اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے نے جو بات کہہ دی ہے نا، اب یہ میرے اور میرے بندے کے مابین آدھی آدھی ہے۔ ایاک نعبد، عبادت تو بندے نے کہہ دیا کہ تیری کرتا ہوں، اور مدد تو میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ عبادت اگر اس نے اب میری کی ہے اور مدد مجھ سے مانگی ہے تو آدھی بات تو میرے لیے تھی کہ میری عبادت کرتا ہے، اب اگلی آدھی بات یہ جو مانگ رہا ہے نا، اب یہ جو کچھ مانگے گا میں رب اس کو عطا کروں گا۔ اہدنا الصراط المستقیم جب آپ کہتے ہیں پھر رب سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ پھر جب آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان جن کے اوپر غضب ہوا ہے ان کے رستوں سے بچا، تو اللہ تعالیٰ بچانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو یہ شرف، یہ فضیلت کس کو ملے گی؟ جو نماز میں سورت فاتحہ پڑھے گا، جو پڑھے گا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے میرے بھائیو یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ امام جب قرات کر رہا ہو خاموشی سے سنا جائے، یہ حدیث
جو پیش کی جاتی ہے اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بھی کر دی کہ تم کیا پڑھ رہے تھے پیچھے. کہا آپ سورۃ فاتحہ پڑھ رہے تھے, ہم بھی فاتحہ پڑھ رہے تھے. آپ قرآن پڑھ رہے تھے, ہم بھی قرآن پڑھ رہے تھے. جو کچھ آپ پڑھتے جاتے تھے ہم بھی پڑھتے جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ پہ قرات بوجھل ہو گئی تھی, تم باقی نہ پڑھا کرو لیکن سورۃ فاتحہ پڑھ لیا کرو. اور کہاں پڑھا کرو؟ منہ میں پڑھ لیا کرو. یعنی اس کی آواز اتنی اونچی نہ ہو کہ میں امام کو آئے لیکن امام کو آواز نہ آئے. اگر منہ میں پڑھ لو گے تو ہی نماز مکمل ہوگی, تو ہی رکعتیں مکمل ہوں گی. اللہ رب العزت اس معاملے میں میرے بھائیو یہ کوئی فرقہ وریت کی بات نہیں ہے, یہ کسی فقہ کے خلاف بات نہیں ہے. فقہ کے اندر بھی, فقہ حنفی کے اندر بھی بعض علماء اس کو پڑھنے کے قائل ہیں اور بعض علماء نہیں قائل. یہ علماء کا اجتہاد ہے. مسائل اگرچہ فروعی ہیں لیکن جب کوئی مسئلہ اس قدر اہمیت کا حامل ہو اس کو اپنا لینے میں کوئی کسی قسم کا حرج نہیں ہے. آج کے بعد جو سن رہا ہے یا جو دیکھ رہا ہے وہ سب ارادہ کریں کہ نماز مقتدی کی ہوگی, نماز جس کی مرضی ہوگی. ہم سورۃ فاتحہ ضرور پڑھیں گے. اور پھر اس کو پڑھنے کا ایک ضمنی فائدہ نماز کے اندر وہ بھی حدیث میں بیان ہو گیا. وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام وَلَضَّالِّينَ کہتا ہے, اور یہ میں اپنے ائمہ جو بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے اندر ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ وَلَضَّالِّينَ کہیں تو اونچی آواز میں آمین بھی کہا کریں. اگر یہ آمین کہیں گے تو مقتدی ان کی آمین کے ساتھ اپنی آمین ملانے کی کوشش کریں گے. اگر یہی آمین نہیں کہیں گے تو مقتدی آمین کس ترتیب سے پڑھیں گے؟ اگر امام آمین کہے گا سارے مقتدی ہم زبان ہو کے یک زبان ہو کے آمین کہیں گے. اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن تو نماز میں حاضر ہوتا ہے دعا کرنے کے لیے لیکن فرشتے بھی نازل ہوئے ہوتے ہیں. اور فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں؟ اس لیے نازل ہوتے ہیں کہ جب امام وَلَضَّالِّينَ کہتا ہے تو جس طرح تم آمین کہتے ہو نا, فرشتے بھی آسمان سے نازل ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہاں سفارش کرنے کے لیے. آمین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ترجمہ اللہ قبول فرما, اللہ قبول فرما. فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں, امام وَلَضَّالِّينَ کہتا ہے, فرشتے بھی آمین کہتے ہیں, مقتدی بھی آمین کہتے ہیں. اب حدیث میں اس کا اجر و ثواب یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی آمین, جس امام کی آمین یا جس مقتدی کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی, اللہ رب العزت سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اب بتائیے جو بندہ پڑھے گا ہی نہیں وہ اجر و ثواب میں کیسے شامل ہوگا؟ جو آمین کہے گا ہی نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا, یہودیوں کو جن دو باتوں پہ چڑھ ہے, السلام علیکم کے اوپر بڑا چڑھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ نے کیسا خوبصورت ایک پیغام امت کو دیا. جاننے والے کو بھی السلام علیکم, جو نہیں جانتا اس کو بھی السلام علیکم. گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا السلام علیکم. جو بندہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہ صرف السلام علیکم پڑھ لیتا ہے شیاطین کا رستہ بند کر دیتا ہے. اور بعض روایات میں صرف بسم اللہ جب پڑھ لیتا ہے تو اس گھر میں شیاطین کہتے ہیں چلو نکلو یہاں سے, بوریا بستر سمیٹو, نہ اس کے کھانے میں ہمیں جگہ ملے گی نہ اس کے گھر میں ہمیں جگہ ملے گی. اس طرح صرف السلام علیکم کہنے والے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا. اور یہودی اس بات سے چڑھتے تھے, جس طرح السلام علیکم سے چڑھتے تھے اسی طرح آمین سے بھی چڑھتے تھے کہ یہ انہوں نے کیسا لفظ ایجاد کیا ہے کہ اللہ کو کہتے ہیں. کتنا مختصر ہے, کتنا چھوٹا ہے. اردو زبان کے اندر آپ نے غور کیا ہوگا, اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر, کتنا بڑا جملہ ہے. پلیز ایکسپٹ اور پریئر, انگلش میں بھی ایک لمبا جملہ ہے, عربی میں کتنا چھوٹا ہے, آمین, اے اللہ قبول فرما, اس کا مطلب ہے آمین. تو یہودیوں کو بڑی چڑ تھی, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اونچی آمین کی تلقین کی. اور صحابہ نے کیسے عمل کیا یہ بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے. جب صحابہ جماعت کرا رہے ہوتے تھے تو ان کے پیچھے آمین کی آواز اتنی اونچی ہوتی تھی کہ مسجد کی چھت کپ کپانا شروع کر دیتی تھی. آج ہم شرم سے آوازیں پست رکھ کے آمین کہنے کی اتنی سستی ہے, نماز میں آمین بھی نہیں کہا جا رہا. پوری نماز دعا کا نام ہے اور دعا کے بعد آپ سے آمین بھی نہ کہا جائے. یہ یہودیوں کو چڑ چڑانے والی دعا ہے. ہم سب کو چاہیے جب سورۃ فاتحہ پڑھی جائے آمین کہے. میرے بھائیو یہ جو سورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے عرش کے نیچے نور کے جو ممبر ہیں ان میں سے مجھے عطا کی گئی ہے. اس سورت کے بارے میں امام راضی نے کتنی عجیب بات لکھی ہے. کہا یہ قرآن پاک کا دباچہ بھی ہے اور قرآن پاک کا خلاصہ بھی ہے.
صرف دباچہ نہیں ہے، خلاصہ بھی ہے۔ اس ایک سورت سے 1000 مسائل نکلتے ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی۔ اور اگر آپ غور کریں نا، یہ سورت حقیقت میں پورے کے پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے، اور اس کے ساتھ ابتدا کرنے کا مقصد بھی یہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی توحید بھی سمجھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حمد بھی سمجھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ثنا بھی سمجھا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر بندے کو یہ بھی سمجھا رہا ہے کہ کس رب سے مانگنا ہے اور کیا مانگنا ہے اور کن کا رستہ مانگنا ہے۔ گویا یہ سورت پوری کی پوری قرآن پاک کا ایک خلاصہ ہے۔ لیکن یہ کیا صرف خلاصہ قرآن اور ہدایت کے لیے ہے؟ یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ قرآن پاک اگرچہ ہدایت کی کتاب ہے لیکن شفا کی بھی ہے، لیکن ثواب کی بھی کتاب ہے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں بے شمار واقعات ہیں جو اس سورت کو شفا سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ ایک بندے کو اسیب تھا، اس کو رسول اللہ کے پاس لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت فاتحہ کی تلاوت کی، اس سے اسیب جنات جاتا رہا۔ ایک بچہ پاگل تھا، ایک بچہ بدخواس تھا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ذہنی طور پہ معذور تھا۔ آج کل بعض بچے سنڈروم ہوتے ہیں پیدائشی جو پاگل ہوتے ہیں، یہ اس کے بارے میں حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس کو سورت فاتحہ کا دم کیا گیا، صرف سورت فاتحہ کے دم سے اس کا پاگل پن جاتا رہا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے جمعے میں بھی یہ بات رکھی تھی کہ ہمارے بھائی ہیں عبید الرحمن محسن صاحب، انشاءاللہ آپ سب ساتھیوں نے آخری 10 راتوں میں بھی آنا، انہوں نے 22ویں تاریخ کو یہاں پہ آ کے درس دینا۔ ولی کامل کے بیٹے ہیں، خود ولی کامل ہیں۔ انہوں نے یہ بات بتلائی ہے کہ ان کا ایک کلیگ ہوا کرتا تھا اور ابھی بھی وہ زندہ اکاڑا میں، ان کا کلیگ تھا، اس کو کیا ہو گیا؟ جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ سورت ہر زہر کے لیے شفا ہے، ان کے کلیگ کو بلڈ کینسر ہو گیا، اور ڈاکٹروں نے کہا اب آپ شادی نہ کریں، یہ تو ایسی موذی بیماری ہے، اس کا بڑا لمبا چوڑا خرچہ، اگر باہر جائیں گے پورے کا پورا بلڈ بدلائیں گے پھر بھی چانسز ہوتے ہیں دوبارہ لگنے کی، وغیرہ وغیرہ، اب آپ شادی نہ کریں، چند دن کی آپ کی عمر ہے۔ تو شیخ عبید الرحمن محسن بھائی نے اس کو یہ بات کہی کہ اب تو ہر طرف سے تو مایوس ہو گیا ہے نا، لیکن ایک در ابھی کھلا ہے، وہ در رب کا در ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اور اللہ رب العزت نے نبی کریم کے ذریعے ہمیں اس سورت کی رہنمائی کی ہے۔ میں تجھے یہ بات کہتا ہوں کہ تو سورت فاتحہ 41 مرتبہ فجر کے بعد پڑھا کرو۔ کتنے دن؟ 41 دن۔ بات آئیے ضمنی طور پہ تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے، بعض لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ یہ عدد کیوں بتاتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے، علاج کا باب، علاج کے باب کے اندر جو رقیہ شریعہ ہے اس کے اندر یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غیر قرآن کی بات ہو رہی ہے، غیر قرآن کے رقیات پیش کیے گئے۔ رسول اللہ کہتے تھے میرے سامنے دم کے الفاظ پیش کرو، جب وہ دم کے الفاظ سن لیتے تھے تو کہتے تھے اس سے دم کر لو۔ کیوں کہتے تھے اس سے دم کر لو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلیہ بیان کیا، کہا ہر اس رقیے سے، ہر ان الفاظ سے دم کر لیا کرو، چونکہ باب علاج کا ہے، جن کے اندر شرک موجود نہ ہو، جو الفاظ مبہم نہ ہو، جو الفاظ کنفیوزنگ نہ ہو، جن الفاظ کے اوپر آپ کو اشکال یا اشتباہ نہ ہو، ان الفاظ کے ذریعے دم کر لیا کرو۔ گویا صحیح مسلم اور دیگر کتابوں کی حدیث نے یہ بات واضح کر دی کہ جب تک کسی دم کے اندر شرک موجود نہیں ہے اس کو کرنے کی اجازت ہے۔ اور اس بات سے علماء اور محدثین نے ایک اور باب نکالا، کیا؟ علاج کے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر علاج کی اجازت دی ہے سوائے جس میں شرک ہو۔ اگر ہم علاج کا باب بھی بند کر دیں گے تو بتائیے کیا انجیکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا؟ کیا ڈرپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی؟ کیا آج کل کے آپریشن موجود تھے؟ چونکہ ان میں شرک کا کوئی شائبہ موجود نہیں ہے، اس لیے یہ سارے علاج کے طریقے جائز ہیں۔ اسی طرح کسی وظیفے کا عدد بیان کرنا کہ اتنی مرتبہ پڑھ کر دم کر لو، اس کے اندر کسی بھی قسم کی شرک کی بات موجود نہیں ہے۔ یہ کیا تجربہ ہے؟ اور یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر آپ کسی کو کہیں گے نا یار سورت فاتحہ پڑھ کے دم کیا کرو، اب آپ کو کیا پتا وہ کتنی دفعہ پڑھ رہا ہے؟ 1 دفعہ پڑھ رہا ہے، 2 دفعہ پڑھ رہا ہے، کتنی دفعہ پڑھ رہا ہے؟ اس لیے تعداد مقرر کی جاتی ہے۔ علماء کے مشاہدات اور تجربات ہیں کہ میں نے ایک بندے کو بیمار تھا، اس کے اوپر دم کرنا شروع کیا، میں کس عدد پہ پہنچا تو اس کو شفا ملی۔ جیسے بعض روایات میں آتا ہے 7 دفعہ پڑھا
7ਵੀं दफा में ठीक हो चुका था। इसी तरह उलमा के तजर्बात और मुशाहदात हैं कि 41वीं मरतबा जब पढ़ा जाता है तो शिफा के असरात जिस्म के ऊपर जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तो बैदुर्रहमान मोहसिन साहिब ने उनको कहा कि आप 41 मरतबा इसको पढ़ें फजर के बाद, और कितने दिन पढ़ना है? 41 दिन। अब 41 दिनों का जो तयन है ये भी कोई शिरकिया बात नहीं है, ये भी मुशाहिदा और तजर्बा है। अब हुआ क्या कि 41 दिन उसने पढ़ा, उसके बाद जाके ब्लड कैंसर का टेस्ट करवाया। डॉक्टर भी हैरान और शशदर रह गए कि ब्लड कैंसर जड़ से खत्म हो चुका है, और उसकी शादी भी हो चुकी है, और उसके 4 बच्चे भी मौजूद हैं, अभी भी जिंदा है। आप बताइए, आप और मैं इस सूरत से शिफा लेने की कोशिश करेंगे तो मिलेगी, पढ़ना नहीं। हमारा मसला ये, हम लेना नहीं चाहते। हमें लगता है कि 41 मरतबा पढ़ेंगे, बड़ा टाइम लग जाएगा। डिस्पिरिन की एक गोली खाना आसान है, पैनाडोल खाना आसान है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि इसको पढ़ने से सिर्फ शिफा नहीं मिलनी, दूसरी तरफ नामा अमाल में नेकियां भी लिखी जा रही हैं। ये आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आपको और मुझे बीमारी हो जाए, सबसे पहला ख्याल फलां डॉक्टर बड़ा अच्छा डॉक्टर है, फलां गोली बड़ी अच्छी गोली है। सबसे पहला ख्याल ये क्यों नहीं आता कि सूरत फातिहा से इलाज करके देखे, कुरान पाक से इलाज करके देखे? तो मेरे भाइयों, जो बंदा कुरान पाक की कोई आयत आपको बताए तजर्बे और मुशाहिदे के तौर के ऊपर, आपने उस आयत को उसके तजर्बे के मुताबिक इस्तेमाल करके देखना, इसमें ना शिरक है ना बिदत है। आगे चलते हैं। अगली जो सूरत है वो सूरत बकरा है, और सूरत बकरा के बारे में सही हदीस मौजूद है कि अपने घरों को शैतान की माजगा मत बनाओ। जिस घर में सूरत बकरा पड़ी जाती है वहां से शैतान भाग जाता है। और एक बात करके, टाइम ज्यादा हो गया, मैं एक बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दुरूस में इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो हसन दर्जे की है, इमाम अलबानी ने इसको सही कहा है और दीगर अइम्मा ने भी इसको सही कहा है, और जो आम मारूफ नहीं है, आज आपने वो भी याद करनी है। ये सूरत बकरा जमी अंदाज में खैर व बरकत है। इसके बारे में ये हदीस भी मौजूद है कि 40 दिन जिस घर में पड़ी जाए, फिर शयातीन उस घर में टिक नहीं सकते, उनका डेरा मुमकिन ही नहीं उस घर में कायम रहे। लेकिन इस सूरत के बारे में एक और हदीस बड़ी अजीम है जिससे हम गाफिल हैं। वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का एक इसम इसमें आज़म है। अल्लाह का एक इसम इसमें आज़म है। और इसमें आज़म की क्या बरकत और फजीलतें हैं कि जब इस इसम के जरिए अल्लाह को पुकारा जाता है तो अल्लाह ताला ने अपने लिए यह कानून बनाया हुआ है, जो भी ये नाम लेके पुकारेगा मैं उसको अता कर दूंगा। और हदीस के अल्फाज क्या हैं, वो इसमें आदम किस किन सूरतों में मौजूद है? एक सूरत बकरा में मौजूद है, एक सूरत आले इमरान में मौजूद है। इंशाअल्लाह कल इसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि वो इसमें आदम कौन सा हो सकता है, और अबू उमामा ने किस बारे में कहा कि ये इसमें आदम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए।